नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अजीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से ही सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है, जिस पे अपने सबक का आगाज़ करेंगे। इस आया मुबारका में अल्लाह की ने इरशाद फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसारी वल्लज़ीना तबिऊहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वअद लहुम जन्नातिन तजरी तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। और मुहाजिरीन उनके मददगार इंसार में से सबकत ले जाने वाले, सबसे पहले ईमान लाने वाले और दर्जा एहसान के साथ उनकी पैरवी करने वाले, अल्लाह इन सब से राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए और उसने उनके लिए जन्नतें तैयार फरमा रखी हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। यही ज़बरदस्त कामयाबी। तो यहाँ रब करीम ने जब पिछली हमने जहाँ पर गुफ्तगू की उसमें अल्लाह करीम ने मुनाफिकीन का ज़िक्र किया, मदीने के मुनाफिकीन का, मदीने के मुज़ाफ़ात के मुनाफिकीन का, फिर जो मदीने के मुज़ाफ़ात में ईमान वाले रहते थे उनका ज़िक्र किया। इस आया मुबारका में रब करीम ने ईमान वालों के अंदर दो जमातों का ज़िक्र किया ख़ास तौर पर। एक, अल्लाह ने फरमाया वो लोग जो सबकत ले जाने वाले हैं उन लोगों में से जो हिजरत करने वाले थे, मुहाजिरीन। मुहाजिरीन में थे साबिकून अल अव्वलून, सबकत ले जाने वाले। और फिर फरमाया और दूसरी जमात वो है अंसार की। इन दो जमातों का रब करीम ने यहाँ पर जिक्र किया और साथ ये फरमाया कि इनसे अल्लाह राज़ी हो गया और ये अल्लाह से राज़ी हो गए। अल्लाह करीम ने यहाँ पर इन दो जमातों को, जिनका ज़िक्र ख़ास रब करीम ने साया मुबारका ने फरमाया, सनद अता फरमा दी कि ये वो लोग हैं कि जिनके साथ अल्लाह राज़ी हो गया। और फ़कत अल्लाह राज़ी नहीं हो गया, अल्लाह की अता पर, अल्लाह की रज़ा पर ये अल्लाह से राज़ी हो गए। तो ये वो लोग हैं, ये वो शख्सियात हैं जिनका अल्लाह करीम ने कुरान के साथ नस्ई कती के साथ है ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिनको खता फरमाया। वैसे तो हम हर सहाबी के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कहते हैं हम उनके लिए, मगर जिनका ज़िक्र कुरान में अल्लाह करीम ने किया वो मुहाजिरीन और अंसार। अब मुहाजिरीन अंसार में से दो जमातें हैं। एक वो मुहाजिरीन को कहा जाता है जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से हिजरत की, साथ की सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या बाद में आए। जो भी मक्का से हिजरत करके मदीना आया वो मुहाजिर कहलाया वो। और उनमें से जो अव्वलून और साबिकून जिनको कहा अल्लाह ने, जो पहले हिजरत करने वाले थे, बाद में जब दीन इस्लाम गलबा पा गया और बाद में भी लोग हिजरत करके आते रहे, उनका जिक्र नहीं किया जा रहा। जो पहले सबकत ले जाने वाले थे उनका अल्लाह करीम यहाँ पर जिक्र कर रहा। और दूसरे अंसार उनको कहा जाता है। अंसार का माना नसर से है, नसर का मतलब मदद होता है। अंसार कहते हैं मददगार को। जिन लोगों ने इन महाजरीन को, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, जिनकी मदद की मदीना मुनव्वरा में, उनको अंसार का टाइटल अता किया गया। और हमारे आज का जो अंसारी नस्ल चल रही है ना हमारी, वो भी ये क्लेम करते हैं कि हम उनकी नस्लों में से। उनमें आपने नाम सुन रखा होगा, बड़ा मशहूर सहाबी अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, जिनके गार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर क़याम किया। तो अंसार अल्लाह ने उनको टाइटल दिया। जैसे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल कर आए मक्का से मदीना, अल्लाह ने उनको टाइटल मुहाजिर दे दिया। अब ये दोनों टाइटल रब करीम की तरफ से अता किए हुए हैं, किसी इंसान की तरफ से नहीं। और इस सनद के साथ अल्लाह ने ये टाइटल अता किए कि इनसे मैं राज़ी हो गया, इनसे मैं। अब ये सबकत ले जाने वाले जो हैं ये कौन हैं?
اگر ہجرت کے موقع پر اگر نظر دوڑائی جائے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو وہ حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا کہ آپ یہاں سے نکل کر مدینہ چلے جائیں. تو اس کے بعد صرف 2 شخصیات ایسی تھیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے متعلق بتایا. ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اپنا ہم سفر بنایا, اور اسی سورہ مبارکہ میں ہم وہ ذکر کر چکے جب وہ غار کا میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے سارا واقعہ. تو اور دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تھے. یہ 2 شخصیات تھی جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم آیا اور لہذا میں جا رہا ہوں. تو ان میں سے جو ہجرت میں سبقت لے جانے والی ہستی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اور یہ فضیلت کسی اور کو عطا. تو سابقون کا جب ذکر کیا جائے گا تو سب سے پہلے جس ہستی کا نام آئے گا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. گو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بھی آپ ڈیوٹی لگا کر آئے تھے, اپنی جگہ پر چھوڑ کر آئے تھے, مگر ہجرت کرنے میں اور آپ کی اس سفر میں مدد کرنے میں جو اللہ کریم نے فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے. تو اس کی مگر یہ ہے کہ تمام صحابہ ہی افضل ہیں. ہمارے نزدیک تو تمام صحابہ ہی افضل ہیں, مگر ان میں بھی درجات تو ہیں جو اللہ کریم نے قائم کیا اور ان کے اعمال کے سبب سے, ان کے تعلق کے سبب سے. تو اس میں کوئی رائے نہیں پائی جاتی. ہمارے تمام اکابرین جنہیں ہیں تفاسیر کی کتب میں یہ بات کہی جاتی ہے, مانی جاتی ہے کہ تمام صحابہ میں افضل جو ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. مگر اگر درجہ بندی اگر کی جائے تو ان صحابہ مہاجرین میں سے جو تھے ان میں سے سب سے پہلے جو نمبر پر آتے ہیں سابقون میں سے وہ خلفائے راشدین ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 جو خلیفہ تھے ان میں ابوبکر صدیق ہیں, عثمان غنی ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم. یہ 4 صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کو تمام صحابہ پر فضیلت حاصل سابقون اور اولون میں سے. اور اس کے بعد جو صحابی آتے ہیں وہ عشرہ مبشرہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی. ان میں یہ 4 صحابی بھی ہیں. یہ 4 ہیں, ان کے ساتھ دوسرے جو ہیں ان میں حضرت طلحہ, حضرت زبیر ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں, حضرت سعید بن زید ہیں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. دوسری فضیلت کے مقام پر اگر سابقون میں سے یہ آئیں گے. اور تیسری جگہ پر جو آئیں گے وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان کی تھی صلح حدیبیہ کے وقت, بلکہ اس سے پہلے بدر کے مقام پر, بلکہ تیسرے نمبر پہ اگر ہم شمار کریں گے درجے میں تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں غزوہ کیا, جنگ کی. ان صحابہ کے متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جنت کی بشارت. جتنے بھی بدری صحابہ تھے 313 تعداد لکھی جاتی ہے کتب میں, وہ 313 کے 13 جو تھے ان کو اللہ کریم نے اور اللہ کے رسول نے ان کو بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو اس لیے وہ بھی درجے میں دوسرے صحابہ سے افضل ہیں. اور ان کے بعد باری آتی ہے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف گیا تھا اور جن کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ ملی تھی اور انہوں نے صلح حدیبیہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی. ان کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. بیعت رضوان بھی اس کو کہا جاتا ہے, بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے. تو یہ وہ اللہ کریم کی طرف سے عطا کردہ جو ہے فضیلتیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی رائے نہیں, اس میں بندے کے اندر کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے. بھئی اگر کسی کا طبیعت نہیں مانتی, کسی کی طبیعت اگر نہیں چاہتی تو وہ خود اپنی مرضی کا مالک ہے. جو رب نے فرما دیا نا, اب رب کی طرف سے جو کسی کو فضیلت عطا کی جاتی ہے اس کو کوئی بدل, میں نہ مانوں تو میرے ماننے سے کچھ فرق. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اللہ نے بنا کر بھیجا, میرے نہ ماننے سے وہ تمام جہانوں کی رحمت ان سے چھن تو نہیں جائے گی نا جی. تو یہ ماننا یا نہ ماننا یہ میری اپنی مرضی. مگر اللہ کریم نے جب ان سے یہ صحابی جو ہیں جن کو اللہ نے سابقون کہا, اولون کہا, اور پھر مہاجر اور انصار, یہ 2 جماعتیں,
ان کو رب کریم نے یہ کہا کہ ان سے میں راضی ہو گیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو مقام ہے نا، مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام لے کر آئے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، یہ بھی ان کی فضیلت ہے۔ وہ اس طرح بھی اس میں بھی وہ سبقت لے گئے کہ ایمان لانے میں بھی سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا مردوں میں سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، عورتوں میں سے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی عمر 9-10 سال تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، آپ نے ان کی تربیت کی، آپ نے پالا ان کو، تو بچوں میں وہ تو سبقت لے جانے والوں میں یہ 3 ہستیاں تھیں جو ایمان لانے میں سب سے پہلے تھی، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلاموں میں سے تھے، چوتھا ان کو بھی شامل کر رہے ہیں، یعنی کہ 4 ہستیوں کا ذکر کتب میں ملتا ہے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ ایمان لانے والوں میں جو سبقت لے جانے والی یہ 4 ہستیاں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 ہستیاں تھیں جو سبقت لے گی ایمان لانے میں۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کا ایک خاص مقام تھا، آپ بنو قریش میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بنو قبیلہ وہی تھا، اور آپ بڑے نیک اور پارسا تھے، لوگ آپ کی عزت کرتے تھے، معاشرے میں آپ کا حیا کیا جاتا تھا، اور لوگ آپ کی بات کو سنتے تھے، آپ کی بات کو غور سے سنتے تھے، اتنا مقام تھا آپ کا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی اجر حاصل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مقام پر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہر مہم میں، ہر جگہ پر کوئی ایسا مقام نہ تھا جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق نہ پائے گئے ہوں، ہر جگہ پر۔ یہ بھی جو فضیلت ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے ان کے ہاتھ پر جید صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت جو دی اسلام کی وہ حضرت ابو بکر صدیق نے دی، اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح حضرت زبیر بن عوام جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کا عشرہ مبشرہ میں ذکر کیا، انہوں نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اور پھر ایک اور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، یہ سارے جو صحابہ تھے انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اس قدر یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں دین اسلام کے لیے، اور یہ مکہ میں تھے، مکہ میں رہ کر آپ نے دین اسلام کی ترویج کے لیے کام کیا، اور جید صحابہ کو جو ہے اسلام قبول کیا، اور آپ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان کو لے کر حاضر ہوئے۔ تو یہ بھی مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر اس کے بعد انصار کی باری آتی ہے، ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 6 جو صحابی تھے نا وہ حاضر ہوئے، مدینہ سے مکہ آئے، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے، تو ان 6 لوگوں نے آ کر مکہ میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ مکہ کے قریب ایک گھاٹی تھی، وہاں پر آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے ان کو دین اسلام پیش کیا، انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اس کو عقبۃ اللہ کہتے ہیں۔ 6 لوگوں نے، تو ان انصار میں سے سبقت لے جانے والے وہ 6 لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ میں آ کر اسلام قبول کیا، اور پھر جب واپس چلے گئے تو دوسرے سال پھر وہ 6 لوگوں کو اور ساتھ لے کر آئے، تو پھر 6 کے ساتھ 6 اور لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر 12 لوگ تھے جنہوں نے مدینے میں اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو 12 لوگ تھے وہ 70 لوگوں کو ساتھ لے کر آئے مکہ میں، اور ان 70 لوگوں نے، ان میں سے عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح ٹوٹل 82 فرد تھے جو سابقون میں تھے انصار مدینے والے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا۔ پھر یہی جو تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر مدینے کے لیے لے کر گئے، انہوں نے دعوت دی کہ اللہ کے حبیب اگر یہاں معاملات درست نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یہ پریشان کر رہے ہیں، تو ہمارا شہر آپ کے لیے حاضر ہے، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، آپ کے لیے تن من دن اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔
تو انہی لوگوں کی دعوت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ تشریف لے گئے. امر تو اللہ کی طرف سے تھا، حکم تو رب کریم کی طرف سے آیا، مگر دعوت ان لوگوں نے آ کر دی تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آئیں تشریف لائیں، آ کر ہمارے گھر میں آ کر رہیں، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، آپ کی دین کی مدد بھی کریں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے. اور پھر انہوں نے حق ادا کر دیا. تاریخ میں اگر دیکھیں جو قربانی مدینہ کے انصار نے دی وہ نہ اس سے پہلے مثال ملتی ہے اور نہ قیامت تک کبھی ملے گی. قربانی کا حق ادا کر دیا، مدد کا حق ادا کر دیا. یہ بے سبب نہیں ہے اللہ کریم نے جن کو انصار کا ٹائٹل دیا نا. دیکھیں رب کریم جب کسی کو مقام دیتا ہے نا تو وہ مالک وہ ہے جو انسان کے دل کے اندر کو بات جانتا ہے. ایسے نہیں ہے جیسے ہم القابات دیتے ہیں نا لوگوں کو، ایسی بات نہیں ہے. یہ قرآن ہے اور رب کا کلام ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مددگار ہیں جن کو ٹائٹل مددگار کا دیا. کچھ تو تھا، کچھ اسپیشل تھا نا جس کو اللہ نے کہا کہ یہ حقیقی مددگار تو یہ ہیں، یہ انصار ہیں. اور قیامت تک کے لیے ان کو اللہ نے ٹائٹل دے دیا اور فرمایا کہ پھر ان میں سے میں راضی ہو گیا. ایسی خدمت کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی، آپ کے ساتھیوں کی ایسی خدمت کی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. سند عطا کر دی کہ اب میں ان سے راضی ہو گیا. وہ جس سے رب راضی ہو جائے باقی کچھ باقی بچ جاتا ہے. پھر فقط یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہو گیا، ساتھ یہ فرمایا کہ یہ بھی راضی ہو گئے مجھ سے. یعنی کہ اتنا عطا کیا رب کریم نے. اب کیا ہم جب عطا کی ہم بات کرتے تو ہم سمجھتے ہیں شاید مال و دولت عطا کیا. ہمارا پیمانہ تھوڑا سا مختلف ہے نا رب کی عطا کا. مال و دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ بھی اس کی عطا ہے. مگر عطا جو کیا جاتا ہے جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے وہ ایمان کا جو ہے، ایمان اس کی استقامت جو ہے نا اصل چیز وہ ہے. جس کو ایمان کی استقامت نصیب ہو جائے نا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا ہے. مال و دولت کی بات، یہ پیمانہ مال و دولت کا ہمارے ہاں ہے، رب کے ہاں یہ پیمانہ نہیں ہے. اللہ ایمان کی حالت دیکھتا ہے کہ ایمان میں کس قدر یہ استقامت پر ہے، ایمان اس کا کس قدر مضبوط ہے. میری محبت میں، میرے رسول کی محبت میں، کیا کسی اور کی محبت کو بھی اس نے شیئر کر رکھا ہے؟ کسی اور کی محبت بھی اس کے دل میں ہے کہ نہیں ہے، کہ فقط میری ہی محبت میں یہ گرفتار ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنا تن من دھن اللہ اور اللہ کے رسول پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. فقط زبان سے نہیں کہتے تھے کہ ہم حاضر ہیں، فدا کامی و ابی یا رسول اللہ، زبان سے فقط نہیں کہتے تھے. جب وقت آیا تو انہوں نے ثابت کیا. میدان جنگ میں اگر باپ کے سامنے بیٹا آیا تو باپ بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار تھا. بیٹے کے سامنے باپ آیا تو وہ اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار تھا. یہ تھی وفا، یہ تھا کردار جس سبب سے رب کریم نے ان کو جو ہے نا یہ مقام عطا فرمایا. اور پھر ان جیسا قیامت تک کوئی اور ہو نہیں سکتا. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیدار کیا، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی دیدار کیوں نہ کیا. یہ وہ صحابی ہیں، اس کو یہ ٹائٹل اللہ کریم نے عطا فرما دیا. اور ان جیسا بھی قیامت تک کوئی اور پیدا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں دنیا میں دوبارہ ظاہری طور پر، نہ ان کو ایمان کی حالت میں دیکھ سکتا ہے، تو پھر صحابی کیسے بن سکتا ہے؟ یہ مقام بھی اللہ کریم نے جو ان کو عطا کیا تھا کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا. تو لہٰذا یہ جو لوگ ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا. تو لہٰذا ان کے متعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیثیں مبارک آپ کے فضائل اور مناقب کے بارے میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں علیحدہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. حضرت علی کے علیحدہ سے، عثمان بن عفان کے علیحدہ سے، اور صحابہ کرام کے درجہ بدرجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے. ایک اختصار کے ساتھ میں بات کروں، ایک ایک کا بیان کروں گا تو ایک ایک کئی نشستیں چاہیے ایک ایک صحابی کی شان بیان کرنے کے لیے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایک دم سے نکلے الفاظ. مگر میرا مقصد جو بیان کرنے کا یہ تھا کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اسپیشل لوگ ہیں. اصل اللہ کے ہاں یہ اسپیشل لوگ، یہ عام لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے، جن کے متعلق ذہن میں خیال لاتے ہوئے بندے کو کروڑ دفعہ جو ہے سوچنا چاہیے. حدیں قائم کی رب کریم نے، خبردار ان سے میں راضی ہو چکا ہوں. اب جس سے رب راضی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی راضی نہیں ہے تو وہ اپنا مقام خود ڈھونڈ لے. جی جو رب کا پسندیدہ ہے، جس سے رب راضی ہے، اگر اس کے متعلق کسی انسان کے ذہن میں کوئی خرابی ہے تو پھر اپنا مقام وہ خود تعین کر لے. جانا تو اس نے رب کے پاس ہے، اور جنت کا مالک بھی وہ رب ہے اور دوزخ کا مالک بھی وہی رب ہے. تو فیصلہ انسان خود کر لے.
یہ جملہ ہی کافی ہے انسان کے سمجھنے کے لیے کہ جن سے رب راضی ہو گیا ان کے متعلق انسان کو کلام کرتے ہوئے اس حد کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، میرے صحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، اور میرے بعد ان کو اپنے تان کا نشانہ نہ بناؤ، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ اور آپ نے فرمایا ایک جگہ پر فرمایا کہ جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان کو اذا دی اس نے مجھ کو اذا دی، اور جس نے مجھ کو اذا دی اس نے اللہ کو اذا دی۔ اب یہ مقام ہے صحابہ کرام کا، یہاں پر ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ کچھ دوست ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے متعلق زبان کھولتے ہوئے انسان کو کروڑ دفعہ سوچنا چاہیے۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں۔ تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ کو اذا دی ان قریب وہ اس کو پکڑ لے گا، وہ اللہ کی گرفت میں آئے گا۔ جو صحابہ کرام کے متعلق گفتگو کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ان کو اذا دیتا ہے وہ مجھ کو اذا دیتا ہے، اور جو مجھ کو اذا دیتا ہے وہ اللہ کو اذا دیتا ہے، اور اللہ ان قریب ان کو پکڑ لے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو برا کہتے ہیں تو کہو تمہارے شریر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے متعلق جو ہے وہ اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ، دیکھیں بات یہ ہے کہ فضیلت کے باب میں اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ افضل نہیں یہ افضل ہے، بھئی آپ کو حق حاصل ہے، اپنی رائے رکھیں، اپنی رائے۔ پر ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی وہ کسی اور کو، ایک ہے حد درجے میں فضیلت اور ایک ہے اپنی ذات کی فضیلت۔ عثمان بن عفان کی اپنی فضیلت ہے، عمر بن خطاب کی اپنی فضیلت ہے، علی کرم اللہ وجہ کریم کی اپنی فضیلت، اپنے اپنے مقام پر یہ سارے افضل ہیں۔ اب کسی کا اگر میلان یا کسی کی محبت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ زیادہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت علی زیادہ افضل ہیں، تو بھائی کوئی امر مانی نہیں، آپ رکھیں اس بات کو، جائز ہے کریں، مگر اس کے مقابلے میں یہ نہ کہیں کہ وہ کم تر ہے۔ اب اگر آپ کسی کو کم تر کہنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا جہاں جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کے سوا، یہ رب کریم آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ میرے کسی محبوب کے صحابی کے متعلق آپ دل میں کینہ یا بغض یا کوئی ایسے الفاظ ادا کریں۔ بھائی محبت آپ کی کسی کے ساتھ بھی زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کو عمر بن خطاب زیادہ پسند ہوں گے، کسی کو عثمان بن عفان زیادہ پسند ہوں گے، کسی کو میرا ابو بکر صدیق زیادہ پسند ہیں، کسی کو حضرت علی کریم زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ تو یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، یہ کوئی تقسیم بھی نہیں ہے، اپنی اپنی چاہت ہے، اپنی اپنی محبت ہے، یہ جائز ہے، یہاں تک تو جائز ہے۔ مگر کسی ایک ہستی کو افضل کہہ کر دوسروں کو کم تر کہنا یا نیچے کہنا، اس بات کی اللہ کریم نے اجازت۔ اب جو ایسا رویہ اختیار کرتا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق، اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ اور نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق زبان میں سے ایسے الفاظ نکالنا جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو پکڑے گا، اللہ گرفت کرے گا۔ تو اللہ کی گرفت کیا ہے؟ سمجھ تو انسان کو چاہنا چاہیے اس معاملے میں نا۔ بس اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو جڑ گئے اور جنہوں نے وفا کی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا، اللہ نے اس محبت اور وفا کے صلے میں ان کو یہ مقام عطا کیا کہ وہ قیامت تک کے لیے جو ہیں وہ امر ہو گئے اور اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ لوگ ہو گئے۔ اب میرے اور آپ کے پسند ناپسند کرنے سے کچھ فرق یہ تو پتہ چلے گا نا جب وہاں یہ آنکھیں بند ہو کر جب کھلیں گی، پھر دیکھیں گے ان کا مقام و مرتبہ ساری دنیا کے سامنے اللہ کریم دکھا دے گا کہ یہ تھے وہ جو میرے محبوب سے محبت کرنے والے تھے اور ان کی اطاعت کرنے والے تھے۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان صحابہ کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہوئے جو ہے نا اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور ادب کے طریقے کے ساتھ، ادب کے لہجے کے ساتھ ان کے متعلق جو ہے کلام کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔